ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद और प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमें HK मार्केट पॉइंट ने स्पॉन्सर किया है, हमें KFC ने स्पॉन्सर किया है। ये दोनों ब्रांड्स हैं हमारे इफ्तार पार्टनर्स। और साथ ही मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आज का जो मेरा खूबसूरत सा जोड़ा है, वाइब्रेंट कलर है, ये J.Dot की तरफ से हमें स्पॉन्सर हुआ है। थैंक यू सो मच तीनों ब्रांड्स का जिन्होंने हमें हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया। नाज़रीन, इस्लाम के हवाले से, दीन इस्लाम के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मुफ्ती मोहम्मद वसीम सादिक बंदगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लेके आए। सखावत के हवाले से आज गुफ्तगू आपसे करना चाहेंगे। सखावत को किस तरह आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत अच्छा उन्वान है, बहुत अच्छा टॉपिक है और इंसानियत के हुस्न में सखावत का एक बड़ा किरदार है। सबसे पहले तो ये देखते हैं सखावत कहते किसको हैं। सखावत का लफ्ज़ चूँकि अरबी का लफ्ज़ है, सखा से निकला है, जिसका माना होता है खुले दिल से खर्च करना। लेकिन उस खर्च करने में ये भी होना चाहिए कि ऐसा खर्च करना कि जिसमें कोई तरद्दुद ना हो, जिसमें कोई परेशानी ना हो, बाद में कोई पेशमानी ना हो, यानी ऐसा जज्बा और उस तबीयत के साथ खर्च करना कि जिसके बाद इंसान को ख़ुद कोई परेशानी लाहिक ना हो। सखावत ये फ़ज़ल इलाही है, यानी जिसको अल्लाह अता कर देता है। और सखावत की मेराज ईसार होता है। ये दो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तिलाहात हैं। सखावत का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें होती हैं उनको आप अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं और दूसरों की मदद कर देते हैं। जबकि ईसार इस चीज़ का नाम है कि आप अपनी ज़रूरत को पीछे रख कर बल्कि अपनी ज़रूरत की चीज़ भी उठाकर दूसरी की ज़रूरत पूरा कर देते हैं। इसका नाम ईसार है। अच्छा, हमारे दीन इस्लाम की जो हिस्ट्री है इसके अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो पाकीज़ा सीरत है, इस चीज़ पर बड़ा ज़ोर दिया गया और बड़ा इसको सिखाया गया है। क्योंकि जब आप किसी और के लिए जज्बा रखते हैं तो इससे एक तो आपके अपने अंदर एक हुस्न और ख़ूबी पैदा होती है। दूसरा ये होता है कि जब आप दूसरों की ज़रूरत पूरा करते हैं तो माशरे के दीगर अफराद वो भी आपके साथ बराबर चलने के काबिल हो जाते हैं। अब हम जब आप अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा सीरत में देखते हैं कि सखावत किस कदर होती थी। लेकिन ये जो माह मुबारक है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब माह रमज़ान आ जाता था तो आप अलैहिस्सलाम की सखावत तेज़ हवाओं की मानिंद होती थी। यानी सखावत तो होती थी, उन्होंने एक मिसाल दी है, साल भर होती थी, लेकिन इस माह मुबारक में बहुत ज़्यादा हो जाती थी। एक वाक़या जो है वो नकल करते हैं, कहते हैं कि एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में 90,000 दिरहम पेश किए गए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक चटाई बिछाओ और उसको तकसीम करना शुरू कर दिया। अब वो सारा माल तकसीम करते करते ख़त्म हो गया। अच्छा, जब माल ख़त्म हो गया तो बाद में एक साइल आ गया, अब माल बचा नहीं है। जब उसने आकर तलब किया, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हमारे आका अलैहिस्सलाम की सखावत और इसार का आलम ये था कि कभी भी आपकी बारगाह से कोई साइल खाली नहीं लौटा। अच्छा, कभी किसी को ना का लफ्ज़ नहीं बोला कि ये नहीं है। अच्छा, अब जब सारा माल तकसीम कर दिया, कुछ है ही नहीं, मांगने वाला फिर भी आ गया आखिर में, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ फ़लाँ शख्स से मेरे नाम पर उधार लेकर चले जाओ। देखा आपने, हम उधार अपनी ज़रूरत के लिए लेते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम आपको तो कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन आपने उधार लिया है, लेकिन आपने दूसरों की ज़रूरत के लिए लिया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर थे। वो अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको इस चीज़ का मुकल्लफ नहीं बनाया जिसकी आपके पास कुदरत नहीं है। यानी माल आपने सारा तकसीम कर दिया, अब आप उधार लेकर क्यों दें? लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की सखावत देखें कि हज़रत उमर फारूक इस जुमले को पसंद नहीं फरमाया। वहीं पर एक और अंसारी सहाबी बैठे थे, वो अर्ज़ करने लगे, नहीं अल्लाह के रसूल, आप खर्च करें, आप जो है ना बेधड़क अल्लाह की राह में खर्च करें। मुझे यकीन है कि अल्लाह कभी भी आपको तंगदस्त नहीं बनाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी के जुमले को पसंद किया और फरमाया कि मुझे अल्लाह ने इसीलिए भेजा है। यानी अल्लाह ने आपको इसीलिए भेजा कि आप तकसीम दर तकसीम ही फरमाते थे, और अगर कभी कोई साइल आए, कुछ ना हो तो उधार लेकर दे दिया करते थे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने कभी भी, रिवायात में आता है कि आपने कभी भी कल के लिए कुछ बचाकर घर में नहीं रखा। हम तो अपने
10 سال کے بعد کی بھی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں جی ساتھ اور اس کے لیے بھی جمع کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ اور آپ کی سخاوت یہ تھی جو آپ نے ایک امتی کو سکھائی کہ آپ نے کبھی بھی اپنے گھر میں کل کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھا. ایسا نہیں ہے کہ مال نہیں آتا تھا، بہت مال آتا تھا، لیکن مال کی محبت انسان کو موت کا خوف دلاتی ہے، آخرت سے دور کر دیتی ہے، یاد الہی سے غافل کر دیتی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ مال کی محبت دل میں پیدا نہیں کرنا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا آ جائے، مدینہ منورہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے احد پہاڑ، فرماتے ہیں اگر اس کے برابر سونا آ جائے تو مجھے خوشی اس بات میں ہوگی کہ میں 3 دن کے اندر اندر وہ سارا سونا لوگوں میں تقسیم کر دوں، اپنے لیے کچھ نہ رکھوں. اچھا یہاں میں یہ بھی عرض کروں ناظرین کے لیے، اپنے لیے بھی سیکھنے کے لیے، کہ یہ جو مال کی محبت ہے نا، یہ انسان کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے. مال کی محبت نہ رکھیں، ضرورت ہے، ضرورت آپ رکھیں، محبت نہ رکھیں، کیونکہ مال کی محبت آپ کو غفلت میں لے کر چلی جاتی ہے. اور مال کی جو محبت ہے وہ ایک ایسی ہوس ہے جو کبھی پھر پوری نہیں ہوگی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے پاس 2 وادیاں سونے کی گولڈ کی بھر کے اس کو دے دی جائیں، یا 2 جنگلات ہوں جو سونے کے بھرے ہوئے اسے مل جائیں، فرمایا اگر مال کی محبت کرنے والا ہے تو وہ تب بھی یہ خواہش کرے گا کہ اس کے بعد ایسا ایک اور جنگل مجھے مزید مل جائے. تو مال کی جو محبت ہے وہ قبر تک انسان کو لے جائے گی، ختم نہیں کرے گی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہا کہ مال کی محبت نے تمہیں ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبر کا منہ دیکھ لیا. یعنی قبر میں چلے جاؤ گے، مال کی محبت نہیں ختم ہوگی. سخاوت ایک ایسا وصف ہے جو مال کی محبت نکالتا ہے، قرب الہی پیدا کرتا ہے، اور یہ آپ کے مال کو متبرک بنا دیتا ہے، یہ آپ کے مال کے لیے برکت کا ذریعہ ہے. ایک پہلو اور بھی سمجھنا ہے ہمیں سخاوت کے پس منظر میں، کیونکہ ہم اس ماہ مبارک میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگ سخاوت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی سخاوت میں کوئی ریاکاری کا پہلو آ جائے، کوئی دکھلاوے کا عنصر آ جائے، کیونکہ پھر یہ آپ کے مال کو بے برکت کرے گا، آپ کی نیکی کو ضائع کر دے گا. اگر آپ نے اس جذبے سے یہ کام کیا کہ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے سخی سمجھیں، بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک ایسے سخی کو پیش کیا جائے گا جس نے دنیا میں بڑی سخاوت کی ہوگی. اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ تو نے دنیا میں مجھے مال دیا تھا اور میں نے اس کو بیواؤں کی خدمت میں خرچ کیا، یتیموں کی خدمت میں خرچ کیا، ضرورت مند لوگوں کی ضرورت پوری کرتا رہا. تو پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا کہ تو نے یہ سب جو کیا تھا یہ میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، تو نے یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں اور کہیں کہ یہ بہت بڑا سخی شخص ہے. پروردگار عالم فرمائے گا کہ جو تم چاہتے تھے وہ دنیا میں تمہیں مل گیا، لوگوں نے تمہاری تعریف کر لی ہے، سو آج میرے پاس اجر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مال کے خرچ کرنے میں، ہماری سخاوت میں کوئی ایسی چیز شامل ہو جو ہماری نیکی کو ضائع کر دے، یہ عنصر نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پر جو ریاکاری ہے وہ آپ کے اجر کو ضائع کرتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. فرمایا اے ایمان والو اپنے صدقات باطل نہ کرو، یعنی اس کا اجر ضائع نہ کرو، اذیت دے کر کسی کو یا احسان جتا کر، اس شخص کی طرح کہ جو اپنا مال دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہو، ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہو. تو یعنی آپ سخاوت ضرور کریں لیکن اس میں کسی پر احسان بھی نہیں ہونا چاہیے، اس میں ریاکاری بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مال میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کروں گا بدلے میں مجھے کیا ملے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت شاندار مثال سے بیان فرمایا. یعنی دنیا میں بھی وہ تمہارے لیے نفع بخش ہے اور آخرت میں بھی ہے. آخرت میں نفع بخش کیسے ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سخاوت جنت کا ایک درخت ہے دراصل، اور اس کی شاخیں زمین پر لٹک رہی ہیں. فرمایا سخی شخص کیا کرتا ہے، کسی ایک شاخ کو پکڑ لیتا ہے، یعنی وہ سخاوت کرتا ہے اور اس ایک شاخ کے ذریعے وہ سیدھا اس درخت تک یعنی جنت میں پہنچ جاتا ہے. اچھا اب دنیا میں کیا اجر ملنے والا ہے؟ کیونکہ کوئی یہ سمجھے گا کہ میں جو خرچ کرتا ہوں تو شاید میرے سے مال کم ہو رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ. فرمایا اس مال کی مثال جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اس کی مثال ایسے کمثل حبۃ
انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، فرمایا اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جو دانہ تم زمین میں ڈالتے ہو، ایک دانہ، اس دانے سے کونپل نکلتی ہے، پھر بڑے ہونے کے بعد ایک چھوٹا سا درخت بنتا ہے، پھر اس کی 7 شاخیں بنتی ہیں، پھر ہر شاخ میں 100 دانے لگتے ہیں۔ فرمایا کہ جیسے ایک دانہ زمین میں ڈال کر اس سے تم 700 دانے لیتے ہو، اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنا ایسا ہے جیسے تم وہ 700 لیتے ہو۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے اللہ چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ تو یعنی یہ جو آپ کی سخاوت ہے یہ آپ کے دنیاوی اعتبار سے مال میں بھی برکت کا ذریعہ ہے، اور یہ آپ کو جنت میں بھی لے جانے کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ جس قدر وسعت قلبی سے خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے مال میں اتنا اضافہ کرتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یہ ہدایت دی، مجھے یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں مال کو گن گن کے خرچ نہیں کرنا، شمار کر کے خرچ نہیں کرنا، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا، اور اگر تم بے حساب خرچ کرو گی اس کی راہ میں تو اللہ بھی تمہیں بے حساب دے گا۔ تو کتنا زبردست فارمولہ ہے، آپ دیکھیں کہ اپنے رزق میں برکت کا ذریعہ کیا ہے، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ اپنے اندر سخاوت کا وصف پیدا کریں جو آپ کے اپنے مال کو بھی بڑھائے گا۔ اور واقعتاً جو شخص دیانتداری کے ساتھ سخاوت کرتا ہے، جس میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے، جس میں دکھلاوا نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا رہتا ہے، اس کے مال کو پسند فرماتا ہے۔ اور ایک چیز یہ کہ خرچ کرنے کا ہمارے ہاں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ یہ دیکھا گیا کہ جب کسی شخص کا وصال کا وقت آتا ہے، جب وہ ضعف کی حالت میں چلا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے چلو اب یہ مال جو ہے نا میں راہ خدا میں دے کے جاتا ہوں۔ یہ افضل صدقہ نہیں ہے، اگرچہ اس کے بھی اجر ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ جب تم تندرست ہو، صحت مند ہو، نوجوان ہو اور تمہیں مال کی ضرورت ہے، پھر تم اپنی ضرورت پیچھے کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ سب سے افضل صدقہ ہے اور یہ اللہ کو پسند ہے۔ عبادت بھی یہی ہے بالکل نوجوانی کی عبادت۔ چلے جی مفتی صاحب، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، ناظرین دعا کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ سے انشاءاللہ ایک بار پھر ملاقات ہوگی کل، لیکن ساتھ ہی میں مفتی صاحب کا مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ساتھ ہی عبدالحمید غرفت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعت خوان دونوں معزز مہمانوں کو شکریہ ادا کروں گی، اور دعا سے پہلے ایک اور چیز مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہمارے افطار پارٹنرز میں پیزا میکس بھی شامل ہے، جن کی طرف سے ہماری ٹرانسمیشن کو واؤچرز بھجوائے جاتے ہیں۔ اب دعا کی جانب بڑھتے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پروردگار عالم ہم سب کا روزہ رکھنا، اس ماہ مبارک میں عبادات کرنا، نیکیاں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ہم سب کو بہترین اجر عطا فرما، اس کے صدقے میں ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، ہمارے ملک پاکستان کے حال پر رحم فرما، ہمارے ملک کو دہشت گردی بدامنی سے محفوظ فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک میں بسنے والی تمام اقوام میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کو معاشی طور پر استحکام عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس ماہ مبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو نصیب فرما، دین اسلام سے ہم سب کو محبت عطا فرما، دین اسلام کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، عالم اسلام میں تمام امت مسلمہ کے جو رہنما ہیں ان سب میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما، ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما، خاتمہ بالخیر ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔